सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अलीना इलियास होस्ट होती हैं, लेकिन अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक नहीं है। राना ताहिर लाहौर हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ मेरे साथ हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, एक तो उसमें पेरिस में जो फैटिफ का इजलास था, वहाँ पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने दिया गया, ग्रे लिस्ट में ही रखा है, लेकिन तारीफ़ की गई हुकूमती इक़दामात की, उसकी जो पॉलिटिक्स है उस पर ज़िक्र करेंगे। फिर आज मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और जो जॉइंट उनकी जो एक प्रेस अपीयरेंस थी उसमें जो गुफ्तगू हुई उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये जो जलसा, अब ये जो धरना था मौलाना फजलुर रहमान का, वो अब एक जलसे में तब्दील हो गया और मुस्लिम लीग नून उसमें शिरकत करेगी। इस्लामाबाद के जलसे में इस्लामाबाद का जो इज्तिमा होगा उसमें वो शिरकत करेगी। दूसरी एक बड़ी ख़बर आ रही है कि ऑर्डिनेंस जो है नैब का, उसमें हुकूमत तब्दीली कर रही है, और एक जो बड़ी तब्दीली उसमें की जा रही है कि जिन लोगों पर 5 करोड़ से ज़ायद के करप्शन के चार्जेस होंगे उनको इन्वेस्टिगेशन में भी और जेल में भी, यानी जब वो दौरान हरासत होंगे किसी एजेंसी के पास और फिर जब जेल में होंगे जुडिशल रिमांड पर, तो उनको सिर्फ C क्लास दी जाएगी। 5 करोड़ से जो ज़्यादा करप्शन की कहानी है। अभी तो ये अपने जेल सुपरिटेंडेंट्स की मदद से, IG की मदद से बहुत सारी मराहत ले लेते हैं, लेकिन अब ये कानून का हिस्सा जो है वो इसको बनाया जा रहा है। और लाड़काना में जो पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली में एक जो शिकस्त, अगरचे वो नशिस्त पहले भी GDA के पास ही थी, पीपल्स पार्टी 2018 के इंतखाब में भी वो हारी थी, लेकिन इस इलेक्शन को खसूसी अहमियत इसलिए दे दी गई क्योंकि बिलावल भुट्टो ख़ुद चल के गए और आसफ़ा भुट्टो भी वहाँ पर गई, पूरी एक भुट्टो ख़ानदान ने कैंपेन की, लेकिन वो ये सीट GDA से छीन नहीं सके। इसके क्या फॉल आउट हो सकते हैं पॉलिटिकल, इस पर हम बात करेंगे। आगाज़ जो है प्रोग्राम का वो मैं आपको एक वीडियो से करना चाहता हूँ। ये टोबा टेक सिंह की वीडियो है जो पंजाब का एक ज़िला है, और इसमें थोड़ा सा मैं इसकी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके, और इमरान खान साहब का भी अगर कोई सेक्शन ऐसा है जो प्रेस को मॉनिटर करता है, उनके अपने पास तो इतना शायद टाइम ना हो, वो देख सकें कि ये इंसाफ के नाम पर जो हुकूमत बनी है पंजाब में, उसके अंदर किस कदर लॉलेसनेस है, किस कदर अनएथिकल काम कर रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर हों, पुलिस के अफसरान हो, वो किस तरीके से बर्बरियत और गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हैं और किस तरह दरबार लगाते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं। थोड़ी सी इसकी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह में एक वाक़या हुआ था। जो टोबा टेक सिंह बार के प्रेसिडेंट गए थे, वहाँ पर एक बार के मेंबर थे, उनकी वकील साहब की जो मिसेज़ थी वो टीचर थी, उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जो सबमिट करना था अपने महकमे में, उस पर MS से उन्होंने साइन करवा लिए, जो कि वो नहीं कर सकता था। जब DHQ के जो IT के इंचार्ज हैं, जिनका नाम अदील बताया जाता है, उन्होंने जब इसको पॉइंट आउट किया तो तलख कलामी हो गई, वकील साहब ने उनके साथ हाथापाई हुई। फिर उसके बाद बार के प्रेसिडेंट भी आ गए वहाँ पर, उनके साथ भी हाथापाई हुई। फिर और भी बहुत सारे लोग आए। ये तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले का वाक़या। वकीलों ने एहतजाज किया, अदील और उनका एक साथी था बशारत, पर्चा उन पर दर्ज हो गया, उनको जेल हवालात में भेज दिया गया। 12 दिन तक वो वहाँ पे रहे, टॉर्चर उन पर होता रहा। उसके बाद फिर वहाँ पर उनको लाया गया, जेल से निकाला गया, हवालात से निकाला गया। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। उनको लेके बार रूम में लाए गए। टोबा टेक सिंह की वो जो बार रूम है, हथकड़ियों में वकील वहाँ पर बैठे थे। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आपको नज़र आएंगे, SP साहब इसमें पूरी तरह शरीक है वहाँ के, और वहाँ पर उनसे माफ़ी मंगवाई गई। ये कौन सा कानून है, किस कानून के तहत ये सब कुछ हुआ? पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें, फिर इस पर मैं राना ताहिर साहब से बात करता हूँ। ये आपने वीडियो देखी है, इसमें ये दोनों सरकारी मुलाजमीन हैं, और मैं ये सोचने से कासिर हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब और वहाँ के जो SP हैं, किस कानून के तहत, किस हुक्म के तहत इनको हवालात से निकाल के बार रूम में ले गए हैं, और वहाँ पर वो बार के प्रेसिडेंट तनवीर साहब बैठे हैं, और बहुत वो सारे, और अफसोस ज़्यादा इस बात पर है कि वो सब काला कोट पहनने वाले हैं, वो सब लॉयर हैं,
اور وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آفیسرز آف دا کورٹ ہیں، اور وہ جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ لڑ بھی نہیں سکتے، معذرت کریں، معافی مانگیں، اگر یہ ٹرینڈ ہر ضلع میں چل گیا، اگر ہر جگہ پہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر عدالتیں لگائیں اور لوگوں کو معافی، عدیل نے اور بشارت نے ہو سکتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہو سکتا ہے انہوں نے کام غلط کیا ہو، لیکن یہ جو وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب ٹوبا ٹیک سنگھ کے، اور اس میں میں آپ کو ایک اور بھی اطلاع دے دوں، اس میں چودھری اشفاق جو سابق وہ ایم این اے بھی ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ بڑی ان کی بڑی کوششیں ہیں، وہ ڈی ایچ کیو اور وہ ادھر بار کے پاس اور سب کے پاس، اور وہ جو سارا معافی نامہ، یہ تحریک انصاف کی حکومت جو اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے، سوال پھر اٹھے گا، سوال جائے گا عثمان بزدار صاحب کی طرف، سوال جائے گا بشارت راجہ کی طرف، سوال پھر الٹیمیٹلی آئے گا عمران خان صاحب کی طرف کہ یہ بار روم میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بار اور سارے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ معزز، وہ بیچارے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور قانون ان کو جب تک عدالت انہیں کنوکٹ نہ کرے وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ہے۔ رانا طاہر صاحب، یہ میرا ایز اے پاکستانی سر شرم سے جھک گیا، اور میں کیا کہوں، میں کو خدا نہ خواستہ بری زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ جو باہر کے لوگ ہیں، یہ وہ جو سارے لوگ ہیں، یہ سب اب بالکل میں سپیچ لیس ہو گیا ہوں۔ یہ ان ایتھیکل، ان لافل، اور ایک ایسا انہوں نے لا لیسنس کی مثال قائم کی ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ ایس پی بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ یہ تو انگریز کا زمانہ، انگریز کا دور، جب انہوں نے ہندوستان کو چلانا تھا تو ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ دے دیا ضلع، اور پھر انہوں نے آگے تھانے بنا کے تھانے دار اور تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہاتھ میں ضلع دے دیا کہ چلو لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارو پیٹو، اور جو ہمارے جن کو ہم نے سر کا خطاب دیا ہوا ہے ان سے معافیا منگواؤ، ان لینڈ لارڈ سے۔ تو یہ جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اس لیے کہ وکیلوں کا جتھا ان کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کی، اب میں کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کروں رانا صاحب؟ دیکھیں بھائی جان، بات یہ ہے، یہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی ہے، یہ واقعتاً اس سے ایک مہذب معاشرے کے لوگوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس پر یہ 21ویں صدی میں ایک جمہوری مملکت میں جو اسلام کے نام پر بنائی گئی ایک اس طرح کا جاگیردارانہ رویہ، یہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی، ان سے پوچھا جائے کہ یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں یا بار کے صدر اور بار کے دیگر عہدیداروں کے ملازم ہیں، کہ یہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کر انہوں نے کس طریقے سے ان کے سامنے جا کر پیش کیا۔ سمیع صاحب، اس سے بڑی شرمناک بات، یہ قانون کے منہ پر، انصاف کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ ہیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب اس پہ خاموش رہنا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں، وہ آئی جی پنجاب ہوں، کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس واقعے پر خاموشی اختیار کرے۔ اس ڈپٹی کمشنر اور اس ایس پی کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور ان لوگوں کی تذلیل کے الزام میں انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے کہ انہوں نے دو پاکستانی شہریوں کو جس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا ہتھکڑیاں لگا کر۔ کون سا قانون؟ کیا یہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ سمیع صاحب، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ کس لیے اس قدر ہو رہی ہے یہ غنڈہ گردی، کہ جب خود یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو وکلا برادری نے سپریم کورٹ کے بارے میں، سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کی۔ یہ کون سا کلچر ہم پروان چڑھا رہے ہیں؟ اس پر کب تک خاموش رہیں گے؟ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں، احسن بھون صاحب اور وہ اعظم تارڑ صاحب، امجد شاہ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، سارے جو لوگ ہیں، اور پھر جو سپریم کورٹ بار کے، یہ بڑے سینئر وکلا ہیں، بڑے قانون کے والے لوگ ہیں، اور یعنی پہلے ججز کو تھپڑ مارنا، پولیس والوں کو مارنا، عام شہریوں کو پیٹنا، اب اس انداز میں آپ بار کا پریزیڈنٹ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ اگر قانون، اگر زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ بھی تو قانون موجود ہے، آپ اس کے وہاں پر پرچہ ہے، سب کچھ ہے، آپ 12 دن وہ ان کو حوالات میں رکھا، ان کو ٹارچر کرتے رہے، ان کو مارتے پیٹتے رہے، پھر اس کے بعد بار روم میں ان کو ملزموں کی طرح آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے ہتھکڑیاں لگا کے۔ یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی۔ دیکھیں، ویجیلانٹے جسٹس یہ مت کریں اس طرح،
یہ ملک برباد ہو جائے گا. یہ جو عمران خان صاحب کو جو ووٹ ملے وہ اس لیے ملے کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنایا جائے. یہ جو جزیرے ہیں بالکل دیکھیں درست طاقت کے جزیرے, صحیح فرمایا تھا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہ یہ مافیاز بنا دیے گئے ہیں. یہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے مافیا بن گئے ہیں, کہیں پہ ٹریڈرز کا مافیا, کہیں پہ وکلاء کا مافیا. یہ بہرحال میں یہ ویڈیو دکھانا چاہتا تھا, ہمارا یہی کام ہے. میں نے اسی لیے وہ جو وکیل صاحب تھے ان کا نام نہیں لیا جن کی وائف کا ایشو تھا, میں نے ڈپٹی کمشنر کا نام بھی نہیں لیا, میں ایس پی کا نام بھی نہیں لیا, اور تنویر صاحب کا نام اس لیے لے لیا کہ کیونکہ اس ویڈیو میں بار کے پریزیڈنٹ تنویر صاحب کا وہ جو ہتھکڑیوں میں لوگ تھے وہ ذکر کر رہے تھے. کسی کی میرے پاس سب کی علیحدہ تصویریں بھی پڑی ہیں, دل تو چاہ رہا تھا کہ لال نشان ان کے گرد لگا کے سب کو دکھاؤں کہ یہ چہرے دیکھ لیں اور ان کے کرتوت بھی دیکھ لیں, لیکن وہ میں نے نہیں کیا, صرف اس لیے کہ ہمارا مقصد تضحیق کرنا نہیں ہے کسی کی. ہم وکلاء کی بڑی عزت کرتے ہیں, وہ کالا کوٹ پہنتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ لاء کی عزت وہ کریں گے. اور یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یہ کسٹوڈین ہوتا ہے, یہ سرکار کا نمائندہ ہے. ایس پی کے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ آپ نے لاء کو انفورس کرنا ہے. کس لاء کے تحت آپ حوالات سے جوڈیشل سے کسی بندے کو لاتے ہیں بار روم میں اور ان سے معافی منگواتے ہیں ہتھ کڑیوں میں, اور پولیس کی ساری فورس؟ یہ کون سا قانون ہے چیف منسٹر جناب عثمان بزدار صاحب اور جناب آئی جی پنجاب صاحب؟ خدا کے لیے کیا میں اس کو پوری کیمپین بناؤں گا. میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں اس لیے کہ اگر یہ اس پر ایکشن یہ نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں ان سے. اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ ایک کو مثالی سزا دیں گے تو کسی دوسرے کو اس طرح جرت نہیں ہوگی کہ قانون کو وہ ہاتھ میں لے. ہم تو بڑے بے بس سے لوگ ہیں, ہمیں تو خود تھپڑ مکے پڑے ہیں لیکن ہم ایف آئی آر نہیں درج کروا سکے. فائن ہے, یہ جنگ جاری رہے گی, یہ جدوجہد جاری رہے گی, اس لیے کہ پاکستان کے لوگ واقعی یہاں پہ رول آف لاء چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی, ان کی پراپرٹی, ان کی عزت محفوظ ہو اور ریاست اس کی ذمہ دار بنے. یہ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ اور یہ پنجاب کا. اور دیکھیں ایک میں بات سوچ رہا تھا آج جن صاحب سے میں بات کر رہا تھا, محترمہ فاطمہ جناح نے جب الیکشن لڑا تھا تو ایک بہت وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھیں, مادر ملت, 2 جگہ سے ان کو کامیابی ملی تھی, ایک کراچی سے اور ایک ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ٹوبہ مادر ملت کو ووٹ دیا جو قانون کی حکمرانی کے لیے جنہوں نے الیکشن لڑا, جو قائد اعظم کی بہن تھی. وہاں پر اس بار میں اس طرح قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں, دل ہی ٹوٹ گیا بالکل اس طرح کہ یہ, اور یہ وکلاء نے کیا, بار کے پریزیڈنٹ نے کیا, ڈی سی نے کیا, ایس پی نے کیا, اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ دربار لگا کے اور تضحیق کر رہے ہیں ان لوگوں کی. کس قدر شرمناک اور کس قدر افسوسناک یہ مناظر اور یہ سین تھے. نہیں دکھانا چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے کہ اگر یہ نہ دکھاؤں نہ سناؤں تو ایکسپوز کیسے کروں. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے انصاف کے نعرے پر ووٹ لیا, احتساب کے نعرے پر ووٹ لیا. اب یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے نا کہ ان لوگوں کو انصاف فراہم کریں. اس ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سے پوچھیں کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا, آپ نے تو ان لوگوں کو پکڑنا جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب اور ایس پی صاحب خود قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آ جاتے ہیں ذرا پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کی آج ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی, لیکن اس میں رانا صاحب جو پولیٹیکل اس کا جو آؤٹ کم ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون نے بڑی یہ مہارت سے اور بڑی صفائی سے کنونس کیا مولانا صاحب کو کہ اب یہ جو دھرنا ہے یہ ایک جلسہ ہے اور ایک احتجاج ہے. اور اس میں میں سن رہا تھا بڑے غور سے شہباز شریف صاحب کی بات, جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد میں مولانا کا استقبال کریں گے. گویا وہ جو جلوس جا رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, وہ ان کے اپنے ساتھیوں کو ہی ہوں گے. مسلم لیگ نون اسلام آباد میں ان کا استقبال کرے گی اور شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد میں ہوں گے, وہ کسی جلوس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن جو اصل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ لیڈر اس ساری گیم میں. ان کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کی حد تک وہ شریک تھے. نواز شریف صاحب نے بہت کوشش کی, خطوط بھی لکھے, اپنے ساتھیوں کے ذریعے انہوں نے بلڈ اپ بھی کروایا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریویل کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب نے پریویل کیا. آج میں دیکھ رہا تھا وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, جو میٹنگ میں شریک, احسن اقبال صاحب, رانا تنویر صاحب, عطا تارڑ صاحب جو حمزہ شہباز کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی ہیں, حنیف عباسی صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گئی وہاں پر.
تو امیر مقام بھی مجھے نظر آئے. جو اکثریت تھی وہاں پر پرویز ملک صاحب بھی نظر آئے. جو اکثریت تھی وہاں پر رانا صاحب وہ لوگ تھے جو شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب تھے. مجھے پرویز رشید صاحب نظر نہیں آئے, کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ نظر نہیں آئے, جو مشاہد اللہ صاحب نظر نہیں آئے. تو بنیادی طور پر پارٹی جب دیکھیں آج سے کہا یہی جاتا تھا, تصور بھی یہی کیا جاتا تھا, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ پارٹی نواز شریف کی ہے. ورکرز جو ہیں وہ نواز شریف پر جان دیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب ایک صرف ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن جس انداز میں شہباز شریف صاحب نے سارے موضوع کو لے کے وہ چلے ہیں, اپنا غصہ بھی دکھایا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب اپنے قائد کی ہدایت پر اس جلسے میں اس احتجاج میں شریک ہوں گا, وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے اندر اپنے لیے سافٹ کارنر بھی رکھا اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہدایت کے باوجود, آج میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا چہرہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں دکھا بھی رہے ہیں کہ انتہائی مایوسی تھی, خاموش تھے اور بہت ہی پریشانی کے عالم تھے. اور میں جو ان سائڈ سٹوری ہے جو ان کا جو اجلاس ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے تو سوال کر دیا مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ نے کیسے اسفندیار ولی کو یہ کہہ دیا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو وہ پارٹی کی اس کی سارے دھرنے کی قیادت کریں گے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, آپ نے اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو اعتماد میں لیا. تو آج جو شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی اور مولانا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر بالآخر وہاں پر جو پریس ٹاک ہوئی اس میں سوال بھی نہیں لیے گئے اور مولانا وہاں سے پھر چلے گئے. لیکن شہباز شریف نے پریویل کیا, اس دھرنے کو انہوں نے جلسے میں تبدیل کیا اور وہ خود اسلام آباد میں بھرپور انداز میں انہوں نے کہا مسلم لیگ نون اس میں شرکت کرے گی اور پھر جو اگلا جو آئندہ کا پروگرام ہے وہ وہاں پر ہوگا. ایک اور بات انہوں نے آج کہی رانا صاحب, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اگر موقع ملے گا اپوزیشن کو تو ہم شبانہ روز خدمت کر کے اس ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لے جائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا ہم لڑیں گے جیسے ہم ڈینگی کے خلاف لڑے. اب دیکھیں انہوں نے بہت کیئرفلی ورڈز کا استعمال کیا. ڈینگی جو تھی وہ بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے پنجاب میں واقعتاً, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایشو میں جب لاہور میں ڈینگی آئی تو بڑا ایک وار فوٹنگ پہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا تھا. تو انہوں نے جو ذکر کیا اس خدمت کا ذکر کیا جو انہوں نے بطور چیف منسٹر پنجاب میں انہوں نے جو ڈیلیور کیا تھا. تو اپنے آپ کو وہ بالکل دیکھ رہے ہیں, امیدوار ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے, اور نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی جو ایک پالیسی نواز شریف صاحب کی تھی اس سے وہ اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں. تو مجھے اس ساری گیم میں آج کا دن جو ہے رانا صاحب, مجھے وہ لگا کہ شہباز شریف خاصی حد تک انہوں نے جو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں پولیٹیکل, اس میں انہوں نے سکسیس, ہی گاٹ دا سکسیس. حمید صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کا دن شہباز شریف کے نام؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس پہ انہوں نے مولانا کو کنونس کر لیا. دیکھیں بات یہ ہے بھائی جان, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور نواز شریف کے بیانیے سے وہ متفق نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ, عدلیہ سے ٹکراؤ, اس حوالے سے آپ دیکھیں شہباز شریف نے کبھی کوئی جارحانہ سٹیٹمنٹ ان اداروں کے خلاف نہیں دی. آج شہباز شریف صاحب نے یہ سارا کام کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ بھائی جان میں حاضر ہوں. میں دیکھیں کس حد تک جا رہا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات پہ آمادہ کر رہا ہوں. یہ وہ ان لوگوں کو جو کچھ بیچ میں مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی معاملہ طے ہو جائیں, شہباز شریف صاحب ان کو پیغام دے رہے ہیں. یہ اعتماد سازی کا ایک اقدام ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. جو کچھ بھی ہوا لیکن اس میں کامیاب ہوئے نا, کامیاب تو بھائی جان ہوئے. دھرنا دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا وہ اب جلسے میں نون لیگ نے کہا میں نے پہلے دن کہا تھا یہ دھرنا نہیں ہونا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب شہباز شریف صاحب کا کندھا استعمال کر کے وہ دھرنے سے مولانا ادھر ادھر ہو جائیں گے. بات سیدھی سی ہے سمیع صاحب, کوئی دھرنے ورنے یہاں پہ دھرنے, مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا کس بات پہ دینا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں اس بات سے قطع نہ ہم کسی کے حق میں یا مخالفت میں بات نہیں کر رہے, غیر جانبداری سے اگر بات کی جائے, آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان سے زیادہ مقبول لیڈر پاکستان میں کوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی ون دا الیکشن, یہ الیکشن میرے اور آپ کے کہنے کی تو ضرورت اور ابھی تک وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. آپ دیکھیں جب امریکہ میں گئے ہیں وہاں پاکستانیوں نے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا, جس طریقے سے وہ جلسہ ہوا,
یہ ہر جگہ اس بات کی عکاسی ہو رہی ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کے حقیقی لیڈر ہیں اس وقت. وہ لیڈر تو ہیں، لیکن رانا صاحب یہ بیچ میں جیسے یہ ابھی میں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا واقعہ سنوایا، بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے توقع کرتے ہیں کہ چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ جتنے عوام میں مقبول ہیں اتنے غیر مقبول بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سمیع صاحب، شہباز شریف صاحب نے، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب. قانونی حیثیت نواز شریف کی کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو مرضی کہتے رہے. کیپٹن صفدر صاحب کدھر گئے جو کہتے تھے کہ سب کو دھرنے میں جانا چاہیے؟ آج کیپٹن صفدر بھی نظر نہیں آئے وہاں پر. دیکھیں یہ جو میٹنگز ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے، آج شہباز صاحب نے وہ نواز شریف صاحب کا خط ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کاغذ دکھایا انہوں نے کہ یہ میرے قائد نواز شریف صاحب کا جو ان کا جو خط ہے، ان کی ہدایات کی روشنی میں آج بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اپنے قائد نواز شریف کے جو ان کی جو ہدایت ہے اس کی روشنی میں ہم جا رہے ہیں. تو یہ وہ بہت ایک آپ مان لیں، آپ مجھے پتہ ہے آپ دونوں بھائیوں کو کریڈٹ تو کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بات گفتگو کی ہے شہباز شریف نے. مان لینا کہ آج ہی ایمرجڈ ایز اے پولیٹیشین ٹوڈے. بھائی جان بات یہ ہے، آپ نہیں مانیں گے جو مرضی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان پر مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، باقی سارے، وہ ساروں کو دیکھتے ہوئے سامنے وہ بیچارے اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں اور مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو پھر آپ دوسرے الفاظ میں تو پھر آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں نا کہ ان مقدمات کو سیاستدانوں کو دبانوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. نہیں، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر دبانے کی بات ہو نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کس بات. بھائی جان کوشش تو جو پھنسا ہوا ہے وہ کوشش تو کر سکتا ہے. ایک آدمی کے خلاف مقدمہ ہے، ان کے ایک بیٹے جاری ہیں. اس کا نتارہ کر لیتے ہیں نا. میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہی ہے. ایک آپ کہتے ہیں جی کہ وہ مقدمے ہیں ان کے، وہ ڈرے ہوئے ہیں. اچھا جی، اگر وہ دھرنے میں کہتے ہیں کہ جی میں نہیں جاتا تو پھر مقدمے واپس ہو جائیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں نا، وہ بیچارے اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑے ہیں نا، اچھے بچے بن جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کشتیوں میں پاؤں نہ رکھیں. آپ جو ہے نا، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں یہ بڑی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے جی، بڑا اتحاد. گورنمنٹ نہیں مان رہی بات. سمیع صاحب آگے چل کے ہم بات کریں گے نا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ خود کوشش کر رہے ہیں. یہ یک طرفہ کوشش ہے. کس چیز یہ پیغام محبت یک طرفہ ہے. کس کو دے رہے ہیں؟ یہ عمران خان کو دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں؟ تو لیکن عمران خان صاحب نے تو جو بات کی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی، آج جو نیب آرڈیننس میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے جو سب سے بڑی بات ہے. مجھے بریک پر بھی جانا ہے لیکن میں صرف اتنی سی بات بتاتا ہوں، پھر تفصیل آ کے بتائیں گے کہ 5 کروڑ روپے سے زائد جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اگر اس کی انکوائری ہو رہی ہے، اس کو اگر وہ دوران وہ حراست میں ہے، حوالات میں ہے، کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہے، تو اس کو C کلاس ملے گی. اور پھر اس کے بعد وہ اگر جیل میں جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ پر یا سزا کے لیے بھی جاتا ہے تو اس کو C کلاس ہی ملے گی، اس کو B کلاس نہیں مل سکتی. تو یہ جو ابھی اپنی میں جو افسران لگے ہوئے ہیں، جیسے جو پنجاب کے شاہد بیگ صاحب ہیں، IG جیل خانہ جات، وہ تو بالکل محبتیں نچھاور اتنی کرے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون والوں پر. وہ سارے ایئر کنڈیشنر، کولر، فروٹ، ٹیلی فون، حلوے، کھانے، مشکتی، چادریں، بسترے، ٹیلی ویژن، وہ سب واپس ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے جو بات کہی کہ میں کرپشن میں ملوث لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، نیب کے آرڈیننس میں یہ تبدیلی لے کے جا رہے تھے نا جس سے ان ملزموں کو فائدہ ہو اور چیئرمین نیب سے اختیار چلے جائیں. وہ جو عمران خان صاحب نے جس چیز کی اپروول دی ہے وہ یہ ہے کہ 5 کروڑ سے زائد جس پر کرپشن کے چارجز ہیں اس کو C کلاس ملے گی، B کلاس اس کو نہیں مل سکتی. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ میں عمران خان صاحب کے اقدامات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کرپشن کو روکنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، کرپٹ لیڈر سے نبٹنے کے لیے جو وہ کر رہے ہیں. نیب آرڈیننس میں تبدیلی ہے، میرے سامنے وہ تبدیلی آئی ہوئی ہے. اور بھی اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو وسل بلوور ہے اس کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی اینٹی یا کوئی ایجنسی جو بھی بتائے گی کسی کے کرپشن کے حوالے سے تو اس کو وسل بلوور انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کر دی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ جس نے بھی کرپشن کی ہے یعنی جس پر چارجز ہیں وہ جب انویسٹیگیشن میں آئے گا، نیب کے پاس ہے، FIA کے پاس ہے، کسی کے پاس ہے، تو اس کو C کلاس ملے گی.
جوڈیشل ریمانڈ میں اگر وہ جیل یا حوالات میں جیل میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو سی کلاس ملے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو پنجاب کی جیلوں میں بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. سندھ والوں کے ساتھ جو سندھ کے لیڈر ہیں یعنی جو پیپلز پارٹی کے ہیں, سندھ کی جیلوں میں سارا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے, ہر سہولت ان کو حاصل ہے. تو ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہیں. وہ بالکل لیڈرز کی طرح آتے ہیں, ہیروز کی طرح پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی ہیں, اور پھر کھانے بھی اپنی مرضی کے کھاتے ہیں, وہاں پہ رہتے بھی اپنے گھر سے زیادہ سرکار کے خرچے پر وہ کمفرٹ میں رہتے ہیں. وہاں پر مشقتی بھی ان کو مل جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے, صبح و شام سیریں کرتے ہیں, اور پھر جب آتے ہیں پیشی پر تو اپنے آپ کو مجاہد ملت بنا کر نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو کرپٹ لوگوں کے لیے اب جنہوں نے مال بنایا اور وہ مال دے نہیں رہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ جیل کی سختی تو انہوں نے برداشت نہیں کی تھی. عمران خان صاحب نے ہر فورم پر کہا کہ نہیں دوں گا, ایسی مطلب یہ تھا کہ جو ملزم ہے اس کو ملزموں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. تو اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو شاہد بیگ صاحب نے جو آئی جی پنجاب ہیں, جیل خانہ جات, بہت عیش کروائی ہے انہوں نے سب کو. اب وہ اگر چاہیں گے بھی صحیح تو وہ یہ نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں رہے گا. اور اگر کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو پھر وسل بلور جو میں نے آپ کو بتایا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے گی, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں کوئی ویڈیو دے دے گا چھوٹی موٹی وہاں سے, تو ان کو انشاءاللہ ہم ایکسپوز کر دیں گے. جو کرپشن کرنے والوں کو بچائے گا پاکستانی قوم بھی معاف نہیں کرے گی نانا صاحب. اور یہ عمران خان صاحب کی جو یہ بات ہے, یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ ثابت ہو گیا, نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے. انہوں نے کمیٹی بنائی مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے لیے. اب وہ 7 ممبر کمیٹی ہے, پرویز کھٹک اس کے چیئرمین ہے, لیکن کل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلی ایسی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. تو وہ کوئی کسی طرح کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب سے, اسد عمر صاحب سے, اسد کیسر صاحب سے, صادق سنجرانی صاحب سے, پرویز کھٹک صاحب سے کہ جاؤ پولیٹیشین سے مذاکرات کرو, اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وی آر اے پولیٹیکل گورنمنٹ. احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو جگہ دے دیں, وہ احتجاج کر لے, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. ہمیں کوئی گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں کرپشن کے معاملات پر کسی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ جو اس وقت پاکستانی میڈیا میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ جی ساتھ لے کے چلیں سب کو اور ملا کے چلیں اور یہ ڈیوائیڈ نہ ہو, اور اس وقت کشمیر کی جنگ لڑیں. اب کشمیر کی جنگ لڑنے کا یہ مطلب ہے کہ جنہوں نے قوم کو لوٹا ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی سارا مال آپ کا ہضم, اور آپ پھر دوبارہ آ جائیں لوٹنے کے لیے مارکیٹ میں. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی رانا صاحب. تو عمران خان لکس لائک ہی از اسٹینڈنگ ویری فرملی آن واٹ ہی بلیوز. جی سمیع صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے, اور وہ ان مجرموں سے لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کرائیں گے. ظاہر ہے قانونی طریقہ کار ہے, اس میں وقت لگتا ہے, لیکن اس سے ان کے اس پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے سمیع صاحب کہ یہ دھرنے کا اعلان ہوا, پھر اپنا مارچ کا اعلان ہوا, پھر جلسے کا اعلان ہوا. اس کے باوجود انہی دنوں میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو عمران خان کی طرف سے یہ فیصلہ, یہ آرڈیننس لانے کا فیصلہ کہ بھئی ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں نیب آرڈیننس میں کہ جو 5 کروڑ سے زائد روپیہ کھانے کے مگرمچھ ہیں, قوم کا پیسہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ جنہوں نے کھایا, بڑے یہ دیکھیں یہ میسج کیا ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے مگرمچھوں کو رعایتیں ملتی تھیں, اور عمران خان نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ بڑے مگرمچھ 5 کروڑ سے اوپر کھانے والے مگرمچھ جو ہیں یہ سی کلاس میں رہیں گے. اور سی کلاس سمیع صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, پنجاب میں جو سہولتیں ان کو دی جا رہی, ابھی آپ نے وہ حمزہ شہباز صاحب کی فوٹیج بھی دیکھی جس میں وہ آ رہے ہیں پیش ہونے. اگر پروڈیوسر صاحبہ اگر آپ کے پاس وہ فوٹیج ہے, یا اگر 1-2 منٹ میں آپ وہ لے سکتی ہیں, اگر اس کو چلا سکیں حمزہ شہباز والی, تو وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا. پہلے تو ہم نے آپ کو وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا بھی دکھایا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہ پولیس کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ اس طریقے سے پولیس کو اس لیے ڈیل کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ذرا اس کی آڈیو بھی کھول دیں ذرا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اس طرح مت کریں, سائڈ پہ ہو جائیں آپ. یہ ایک ملزم ہے جو کہہ رہا ہے ایسا مت کریں, سائڈ پہ ہو جائیں آپ, اور پھر ان کو ہاتھ سے پرے کر رہا ہے. بھائی جان یہ جو ایس پی صاحب ہیں اور بڑے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں حمزہ شہباز کو مجھ جیسا غریب آدمی, مجھے تو ابھی تک کبھی کبھی وہ ادھر جو پڑا مکہ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کی درد ہوتی ہے. تو یہ حمزہ شہباز صاحب دیکھیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بااختیار لوگ ہیں,
اور جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ ڈر رہتا ہے ہمیشہ کہ یہ کل پھر آ گئے تو ہم کیا کریں گے, ہم اس لڑائی میں نہیں جاتے. تو یہ بنیادی طور پر جو کلچر ہے عمران خان صاحب اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خدا کرے کہ انہیں کامیابی ہو. ہم تو یہ دکھاتے رہیں گے, ان کی نظر ہے سب کچھ یہ کہ وہ دیکھتے رہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو جب لوگوں کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ ایک ان کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں, اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے انصاف کے نام پر ان کو ووٹ ملا. لیکن اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. فیٹف سے اچھی خبر آئی ہے, پیرس سے بہت اچھی خبر تو یہ ہونی تھی کہ ہم پاکستان وائٹ لسٹ میں چلا جاتا, اور جو 40 جو چیزیں تھیں وہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے ان پر پروگریس دی تھی. لیکن اور جو پہلا اجلاس تھا اس میں یہ اندیا بھی دیا ایک اکثریت نے کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا. فیٹف کی ویب سائٹ پر وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پاکستان نے ہر شعبے میں بہت زبردست کام کیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ دھرنا تو ہونا ہے 27 تاریخ کو, یہ 31 تاریخ کو, تو یہ ابھی جو 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک لٹھ برداروں کا پورا ایک غول بنا کے ایک آپ نے ویڈیو چلوائی اور مولانا فضل الرحمان اس سے سلامی لے رہے تھے. پھر جمعیت علماء اسلام کے ایک لیڈر سے یہ کہلوایا کہ جناب یہ تو الیکشن کمیشن نے ہمیں اجازت دی ہے. بی بی سی نے, انڈیا کے میڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مسلح ونگز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. جو فیٹف جس بات کی مخالفت کرتی ہے, بہت ساری چیزیں بڑی کروشل تھیں, آخری دن وہ بہت پلے اپ ہوا جس کی بنیاد پر پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا. ہر چیز کا ناظرین ایک پرپز ہے. یہ جو بیانیہ دیا جاتا ہے, یہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی پرپز نہیں ہے, یہ ویسے ہی دکھا دی گئی ہیں, لیکن اس کا آڈینس کوئی اور ہوتا ہے. یہ جو پچھلے 3 دنوں میں جو لٹھ بردار دکھائے گئے, جو میڈیا کے بہت سارے گروپس نے اس کو پروموٹ کیا, اس کے بعد بی بی سی نے, یورپ کے میڈیا نے, انڈین میڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے مسلح ونگز موجود ہیں, اس لیے پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں. اٹ از ون آف دا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. ایک باقی تو پولیٹیکل ان کا ایجنڈا ہوتا ہی ہے پاکستان کو دبانے کے لیے, لیکن جب ہم خود ان کو ایندھن فراہم کریں گے, جب خود ہم ان کو ثبوت فراہم کریں گے, جب خود ہم ان کو اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پر وہ ہم پر سینکشنز لگا سکیں, تو پھر ہم ان کو کیا دوش دیں. تو یہ ایک جو کام یہ ہوا. لیکن اچھی ایک جو دوسری خبر آج بابر اعوان صاحب نے اپنے اس میں وی لاگ میں دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو کارکے جو پاور پلانٹ میں جو پاکستان کو $1 ارب کا جو جرمانہ ہوا تھا, وہ ٹرکی نے اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان نے طے کر لیا وہ نہیں دینا پڑے گا. اور ریکوڈک کے حوالے سے بھی بیک ڈور سے گفتگو جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کھلے گا بھی, چلے گا بھی, دوڑے گا. پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ 2-3 بہت اچھی خبریں ہیں. گرے لسٹ میں ہیں, ہم رہ گئے ہیں گرے لسٹ میں, لیکن پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی گئی ہے. یہ خاص طور پر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ طے کیا گیا کہ اجلاس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوگی, پاکستان گرے لسٹ میں تو رکھا انہوں نے, لیکن ہمارے دوست ممالک کے اصرار کی وجہ سے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی گئی کہ پاکستان ٹریک پر ہے, اور جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فیبرری تک کا ٹائم دے دیا گیا. تو یہ ایک اچھا اس کا امپیکٹ ہوگا. ہیں تو ہم گرے لسٹ میں, لیکن وی آر آن دا ٹریک اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. دس از دا فائنڈنگ آف دا فیٹف. اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, لاڑکانہ کی نشست پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ PS11 جو ہے یہ اس پہ ہار گیا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جمیل سومرو صاحب. بہت کلوز ہیں بلاول بھٹو صاحب کے, ان کے پولیٹیکل سیکریٹری ہیں, ہمیشہ ہمیں ساتھ ان کے کھڑے نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو سیٹ ہے لاڑکانہ کی, اس سے پہلے شاید میر مرتضیٰ بھٹو بھی اسی سیٹ سے جیتتے رہے. یہاں پر اینٹی بھٹو یعنی جو بے نظیر صاحبہ ہیں ان کی فیملی کے خلاف ووٹ ہے, اور یہ 2018 میں بھی GDA یہاں پر جیت گئی تھی. ابھی پھر دوبارہ GDA وہاں پہ جیت گئی ہے. تو کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں ہار گئی, اپنے گھر میں ہار گئی؟ کیوں خاص طور پر یہ اس کو بینچ مارک بنایا جا رہا ہے؟ ایک وجہ سے, کیونکہ اس ضمنی انتخاب کو پیپلز پارٹی نے ایک چیلنج سمجھ کے لیا. بلاول بھٹو خود کیمپین کرنے گئے, آصفہ بھٹو وہاں پر خود کیمپین کرنے گئیں. سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, بڑے ترقیاتی منصوبے, گلیاں پکی, یہ وہ, وہاں پر انتظامیہ پوری, انہوں نے ہر طرح کا کام کیا, لیکن اس کے باوجود وہ سیٹ جیت گیا. اب اس لیے رانا صاحب اس کا بہت زیادہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا فال آؤٹ ہے. میرا نہیں خیال جس طرح لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو جڑیں ہیں وہ خاصی مضبوط ہیں رورل ایریا میں, کیونکہ جو الٹرنیٹو ہے, جو متبادل ہے, وہ بھی وہ لوگ ہیں
جو ماضی میں کئی دفعہ آزمائے جا چکے، مختلف آمریتوں میں وہ رہے، اور پھر جب 80s میں 90s میں جب وہاں پر پیپلز پارٹی کے اوپر ظلم و ستم کا ایک دور تھا تو وہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو وہ سارے مصائب کو کریٹ کرتے رہے. رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے کہا جڑیں بڑی مضبوط ہیں. بھائی جان وہ درخت جن کی جڑوں میں دیمک لگ جائے، جن کی جڑوں میں کیڑے لپٹ جائیں، وہ بھی ایک نہ ایک دن گر جاتے ہیں کتنے بھی مضبوط ہوں. تو پیپلز پارٹی یہ بھٹو کا شہر تھا لاڑکانہ. 2018 کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو صوبائی اسمبلی کی اس نشست پر شکست ہوئی. بھٹو صاحب کے دور میں تو کبھی شکست نہیں ہوئی تھی یہاں سے لاڑکانہ سے پیپلز پارٹی کو. یہ اسی طرح ہے جس طرح مفتی محمود مرحوم کی نشست مولانا فضل الرحمان صاحب ہار گئے. تو اب یہ بات جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے نوشتہ دیوار ہے. مرتضیٰ بھٹو اس سے جیتتے رہے. یہ وہ سیٹ ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو جس پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتی ہیں، یہ ان کے خلاف ہے علاقہ. اور میں آپ کو نہیں تھا، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، بھٹو کے خلاف نہیں تھا بھائی جان. پیپلز پارٹی نے ایکچولی جو 21,000 ووٹ لیے تھے اور معظم علی صاحب نے 32,218 میں. ابھی جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے 26,000 ووٹ لیے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے 5,000 ووٹ بڑھے ہیں اس میں، اور معظم علی صاحب کے 32,000 سے 31,000 ہوئے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، یہ میں کیسے مان لوں؟ میں بہت بڑا کرٹیک ہوں زرداری صاحب کی پالیسیوں کا. جو بات آپ نے خود کہی ہے بھائی جان کہ بلاول بھٹو صاحب خود کیمپین کرتے رہے، لیکن جس طرح بلاول بھٹو نے اس کو اتنی اہمیت دی اس حلقے کو، اس کے بعد یہ لوگ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ نتیجہ نوشتہ چلیں جی دیوار ہے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جو لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ کے اپنا دل خوش کر لیں، لیکن میرے سامنے تو یہ ہے پیپلز پارٹی ہاری ہے یہ، اور 2018 میں بھی ہاری تھی. اس سے پہلے میر مرتضیٰ بھٹو جو اس پیپلز پارٹی کے خلاف تھے وہ جیتتے رہے، اور ابھی پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ 5,000 پچھلے انتخاب سے زیادہ ہوا ہے. اب جس طرح مرضی ناظرین آپ چاہیں اس کو انٹرپریٹ کر لیں. ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ تجزیہ میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.